बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की तारीख में हमेशा ताकत फैसला कुन रही है। बादशाह हों या वज़रा, जर्नैल हों या सियासतदान, ताकत के बगैर कोई नाम जिंदा नहीं रहता। लेकिन ताकत को पाने और इसे कायम रखने के खुफिया उसूल हमेशा छुपाए गए। आज हम आपके लिए वही उसूल लाए हैं जिन्हें तारीख ने ताकत के 48 कवानीन के तौर पर याद रखा। ये कवानीन बताते हैं कि इंसान किस तरह दूसरों पर असर डाल सकता है, दुश्मनों को शिकस्त दे सकता है और अपने नाम को अमर कर सकता है। आइए सफर शुरू करते हैं ताकत के इन हैरत अंगेज कवानीन की तरफ। दोस्तों, मैं ज़ाहिर जाफरी और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला कानून यानी लॉ नंबर 1, कभी अपने उस्ताद से ज्यादा मत चमकना। तारीख में एक कहानी फ्रांस के वजीर फोकेट की है। वो बादशाह लुई चहारदोन का करीबी साथी था। फोकेट ने एक शानदार महल बनाया और ऐसे महफिल सजाई कि हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। लोग कहने लगे कि फोकेट बादशाह से भी बड़ा है। ये सुनकर बादशाह का गरूर टूट गया और नतीजा क्या हुआ? फोकेट को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। सबक यह है कि अपने उस्ताद या हाकिम को हमेशा बड़ा दिखाओ, वरना वो तुम्हें मिटा देगा। दूसरा कानून, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त अक्सर हसद से अंधे हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन अपनी पुरानी दुश्मनी मिटाने के लिए ज्यादा वफादारी दिखा सकता है। चीन के एक बादशाह ने अपने करीबी दोस्त को आला ओहदा दिया, मगर दोस्त ने उसे धोखा दिया। इसके बरक्स इसने अपने पुराने दुश्मन को मनसब दिया, जिसने इतनी वफादारी दिखाई कि तारीख में मिसाल बन गई। दुश्मन से दोस्ती करो, लेकिन एहतियात के साथ। तीसरा कानून, अपने इरादे को छुपाए रखो, अपनी असल मंजिल कभी जाहिर ना करो। इटली के मशहूर सियासतदान कार्दिनाल रैशेलियो ने अपने मंसूबे कभी खुलकर नहीं बताए। लोग इसकी नीयत नहीं समझ पाते थे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जो शख्स अपने राज छुपा कर रखता है, वो दूसरों को हमेशा कंट्रोल कर सकता है। चौथा कानून, हमेशा कम बोलो। ज्यादा बोलने से इज्जत कम होती है और राज फाश हो जाते हैं। मशहूर ताजिर रोथस्चाइल्ड अक्सर खामोश रहता था। इसकी खामोशी दूसरों को परेशान करती। लोग खुद ही इसकी मर्जी के मुताबिक बात करने लगते। खामोशी बसा औकात अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है। पांचवा कानून, अपनी शोहरत की हिफाजत करो। शोहरत सबसे कीमती सरमाया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी शोहरत को हमेशा नेकनामी से जोड़े रखते थे। दुश्मन भी इनकी इज्जत करता था। अगर आपकी साख एक बार खराब हो जाए तो ताकत आपके हाथ से निकल जाती है। छठा कानून, हर हाल में तवज्जो अपनी तरफ खींचो। जो नजर नहीं आता वो भुलाया जाता है। फ्रांस का नेपोलियन हमेशा ऐसे हरबे इस्तेमाल करता था कि लोग सिर्फ इसी की बात करें। वो मैदान जंग हो या अदालत, हर जगह अपनी मौजूदगी को मरकज बना देता। ताकत के खेल में नजर आना जरूरी है, वरना आप गुम हो जाएंगे। सातवां कानून, दूसरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, क्रेडिट खुद लो। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि इसने कई इजादात अपने मुलाजिमीन से कराई, लेकिन हमेशा इसका लगा। असल ताकत यह है कि दूसरों से काम लेकर क्रेडिट खुद समेट ले। आठवां कानून, दूसरों को अपने पास लाओ, ना कि खुद उनके पीछे जाओ। ताकतवर हमेशा अपने असूलों पर कायम रहता है। चंगेज खान दुश्मन को मजबूर करता था कि वो खुद इसके सामने चल कर आए। यही हिकमत अमली इसे नाकाबिल शिकस्त बनाती थी। अपनी कशिश ऐसी रखो कि लोग तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो। नौवां कानून, अपने अमल से जीतो, बहस से नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो किरदार और अखलाक से लोगों को मुतासिर करते थे। बहस के बजाय अमल के जरिए दिल जीतते थे। अल्फाज की जीत वक्ती है, किरदार की जीत हमेशा के लिए। 10वां कानून, बीमारी की तरह बदकिस्मती से बचो। नाकाम और मनफी लोग आपको भी डुबो देते हैं। तारीख में कई ऐसे बादशाह हुए जो मनहूस मुशीरों के साथ रहकर अपनी सल्तनत खो बैठे। अच्छे और कामयाब लोगों के करीब रहो ताकि इनकी तवानाई तुम पर असर डाले। 11वां कानून, दूसरों को अपने ऊपर इन्हिसार करने पर मजबूर करो। ताकत हमेशा इसी के पास रहती है जिसके बगैर दूसरा कुछ ना कर सके। मिस्र के मशहूर वजीर यूसुफ ने कहत के ज़माने में अनाज के ज़ख़ीरे अपने कंट्रोल में रखे।
پورا مصر اس پر انحصار کرنے لگا اور یوسف علیہ السلام کی عزت و طاقت بڑھتی گئی۔ جب تک لوگ آپ کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں آپ طاقتور ہیں۔ 12واں قانون، منتخب ایمانداری اور سخاوت سے شکار قابو کرو۔ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا قابل اعتبار نہیں رہتا۔ کبھی کبھار سچ بولنا یا تحفہ دینا دوسرے کو مکمل طور پر آپ پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قدیم جاپان کے ایک سامورائی نے دشمن کو ایک موقع پر آزاد کر دیا۔ دشمن نے سمجھا کہ یہ بہادری اور ایمانداری ہے، بعد میں وہی دشمن اس کا وفادار بن گیا۔ سچائی کا کبھی کبھار استعمال جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ 13واں قانون، مدد مانگتے وقت دوسروں کے مفاد کو سامنے رکھو۔ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میری مدد کرو کیونکہ میں مشکل میں ہوں تو کم لوگ آئیں گے، لیکن اگر آپ کہیں کہ میری مدد کرو اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے تو سب دوڑیں گے۔ جیسے کاروبار میں شراکت داری، جہاں دونوں کو فائدہ ہو زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ 14واں قانون، دوست بننے کا ڈھونگ کرو، جاسوس کی طرح کام لو۔ دوستی کے پردے میں اصل مقصد معلومات لینا ہے۔ چین کے دربار میں گزرا ایک دوسرے کے دوست بننے کا ڈرامہ کرتے اور اندر کی خبریں لے کر بادشاہ کے قریب ہو جاتے۔ دوستی ایک بہترین ہتھیار ہے اگر اس کے پیچھے عقل کار فرما ہو۔ 15واں قانون، دشمن کو مکمل طور پر کچل دو۔ آدھے چھوڑے ہوئے دشمن ہمیشہ خطرہ بن جاتے ہیں۔ روم کے جنرل سیپیون نے ہینیبال کو شکست دی لیکن مارا نہیں۔ بعد میں ہینیبال دوبارہ اٹھا اور روم کو کئی سال تک پریشان کرتا رہا۔ یاد رکھو، دشمن کو ادھورا چھوڑنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ 16واں قانون، غیر موجودگی سے عزت بڑھاؤ۔ ہر وقت موجود رہنے سے لوگ آپ کی قدر کھو دیتے ہیں۔ شاعر غالب نے بھی کہا تھا کہ ہر وقت کی ملاقات اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی غائب ہونا ہی آپ کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں کبھی کبھی خود کو نایاب بنانا ضروری ہوتا ہے۔ لا نمبر 17، دوسروں کو ہمیشہ خوف اور غیر یقینی میں رکھو۔ اگر لوگ آپ کے اگلے قدم سے ناواقف ہیں تو وہ محتاط رہیں گے۔ چنگیز خان اپنی چالیں کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ دشمن کو کبھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب اور کہاں حملہ کرے گا۔ یہی غیر یقینی دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ 18واں قانون، خود کو قلعے میں قید نہ کرو۔ اکیلا رہنا کمزوری ہے۔ فرانسیسی بادشاہ لوئی نے اپنے محل ورسائی کو ایک قلعہ بنایا لیکن درباریوں سے کٹ کر کمزور ہوتا گیا۔ اصل طاقت لوگوں کے ساتھ جڑنے اور ان پر اثر ڈالنے میں ہے، نہ کہ خود کو الگ تھلگ کر لینے میں۔ 19واں قانون، غلط شخص سے پنگا مت لو۔ ہر کسی سے ٹکرانا بے وقوفی ہے۔ کچھ لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک جاپانی جنرل نے ایک ناتجربہ کار دشمن کو چھیڑ دیا جو پاگل پن کی حد تک بہادر نکلا۔ نتیجہ، جنرل کو جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔ سمجھداری یہ ہے کہ جانچ پرکھ کے بعد ہی کسی سے مقابلہ کیا جائے۔ 20واں قانون، کسی ایک کے ساتھ بندھ مت جاؤ، ہمیشہ آزاد رہو۔ اگر آپ ایک گروہ یا شخص کے غلام بن گئے تو آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میکاولی کہتا ہے، جو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود برباد ہوگا۔ اپنے فیصلے خود لو، کسی ایک کے تابع مت بنو۔ لا نمبر 21، کم عقل بن کر دوسروں کو قابو کرو۔ کبھی کبھی یہ ظاہر کرو کہ آپ دوسروں سے کم فہم ہیں۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی اصلیت ظاہر کر دیتے ہیں۔ یونان کا مشہور فلسفی سقراط اکثر جاہل بن کر سوال کرتا تاکہ لوگ اپنی عقل کا غرور دکھائیں، لیکن اصل میں وہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا تھا۔ جو خود کو کمزور ظاہر کرے اصل میں وہی سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ 22واں قانون، کمزوری کو طاقت میں بدل دو۔ کبھی کبھی ہار مان لینا جیت کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ چینی حکمت کہتی ہے، جھکنے والا درخت ہی طوفان سے بچ جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ کمزوری کو طاقت بنایا۔ نتیجہ، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ 23واں قانون، اپنی طاقت کو مرکوز کرو، یعنی طاقت ہمیشہ اسی کے پاس رہتی ہے جو اپنی توانائی ایک ہی سمت میں لگاتا ہے۔ الیگزینڈر اعظم نے اپنی فوج کو مختلف محاذوں پر نہیں بکھیرا بلکہ ایک وقت میں ایک محاذ پر پوری طرح طاقت جھونک دیتا تھا۔ بکھری ہوئی کوشش ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہے۔ 24واں قانون، کامل درباری کا کردار ادا کرو۔ دربار میں وہی بچتا ہے جو چاپلوسی، عقل اور فنکاری سے کھیلتا ہے۔
فرانسیسی دربار میں وزیر طالران اپنی زبان اور رویے کی وجہ سے ہمیشہ بادشاہوں کا اعتماد حاصل کرتا رہا۔ طاقت کے کھیل میں درباری آداب سیکھنا لازمی ہے۔ 25واں قانون، خود کو دوبارہ تخلیق کرو۔ ایک ہی چہرہ بار بار دکھانا بور کر دیتا ہے۔ ڈیوڈ بوئی مشہور سنگر ہر چند سال بعد اپنی شخصیت کا نیا انداز لے کر آتا اور دنیا ہمیشہ اس سے متاثر رہتی۔ اپنے آپ کو نئے روپ میں پیش کرتے رہو تاکہ لوگ تم سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ 26واں قانون، اپنے ہاتھ صاف رکھو۔ گندے کام دوسروں سے کرواؤ، خود ہمیشہ معصوم بنے رہو۔ سلطان عبد الحمید اکثر اپنے مخالفین کو ختم کروا دیتا تھا مگر سب کام درباریوں سے کرواتا۔ اس کا اپنا ہاتھ صاف رہتا۔ طاقت والے ہمیشہ خود کو نیک اور معصوم ظاہر کرتے ہیں۔ 27واں قانون، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا فائدہ اٹھاؤ۔ انسان حقیقت سے زیادہ خواب چاہتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کئی جعلی نبی اور درویش لوگوں کو یہ یقین دلاتے کہ وہ نجات دلا سکتے ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو خواب دے سکیں تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ 28واں قانون، دلیرانہ قدم اٹھاؤ۔ ہچکچاہٹ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا حوصلہ تھا۔ چاہے صحیح یا غلط، وہ قدم پوری جرأت سے اٹھاتا تھا۔ طاقت دلیرانہ قدموں کو سلام کرتی ہے۔ 29واں قانون، ہر چیز کا انجام پہلے سوچو۔ اصل حکمت یہ ہے کہ آخری نتیجے تک منصوبہ بنایا جائے۔ چینی جنرل سنزو کہتا تھا، جنگ شروع کرنے سے پہلے اس کا اختتام دیکھ لو۔ جو انجام نہ دیکھے وہ راستے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ 30واں قانون، اپنی کامیابی کو آسان دکھاؤ۔ کامیابی کو ایسے ظاہر کرو جیسے سب کچھ بغیر محنت کے ہو گیا۔ مشہور مصور پکاسو ایک تصویر چند منٹوں میں بنا دیتا لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے برسوں کی محنت ہوتی، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ تو لمحوں کا کام ہے۔ جب آپ کی کامیابی آسان لگتی ہے تو لوگ آپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ 31واں قانون، دوسروں کو محدود راستوں میں قید کرو۔ طاقتور ہمیشہ دوسروں کو ایسے فیصلے دیتا ہے جہاں دونوں طرف سے فائدہ اسی کا ہو۔ قدیم روم کے جنرل جولیس سیزر اکثر دشمن کو ایسے حالات میں پھنسا دیتا جہاں چاہے وہ لڑتے یا صلح کرتے فائدہ صرف سیزر کو ہوتا۔ حقیقی طاقت وہ ہے جہاں دوسروں کو لگے کہ ان کے پاس انتخاب ہے مگر اصل میں جیت آپ کی ہو۔ 32واں قانون، لوگوں کے خواب اور خیالات سے کھیلنا سیکھو۔ لوگ حقیقت نہیں چاہتے، وہ خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہٹلر نے جرمن قوم کو اعلیٰ نسل کا خواب دکھایا جس نے لاکھوں لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ طاقتور وہی ہے جو خواب بیچ سکتا ہے۔ 33واں قانون، ہر انسان کی کمزوری تلاش کرو۔ ہر شخص کا ایک بٹن ہوتا ہے جسے دبا کر اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ نیپولین اپنے مخالف کی کمزوری یعنی لالچ، خوف یا محبت کو جان لیتا پھر اسی کو استعمال کر کے ان پر قابو پا لیتا۔ اگر آپ کسی کی کمزوری پہچان لیں تو وہ ہمیشہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ 34واں قانون، بادشاہ کی طرح برتاؤ کرو تاکہ ویسا ہی سلوک جو اپنے آپ کو کمزور دکھاتا ہے دنیا اسے کچل دیتی ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ ہمیشہ ایسے برتاؤ کرتی جیسے وہ سب سے اونچی ہے۔ نتیجہ یہ کہ رعایا وزراء سب اس کے آگے جھکنے پر مجبور تھے۔ آپ کا وقار آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 35واں قانون، وقت کو قابو کرنا سیکھو۔ جلد بازی یا تاخیر دونوں نقصان دہ ہیں۔ چینی فلسفی کنفیوشس کہتا ہے، صحیح وقت پر خاموشی، صحیح وقت پر قدم، یہی حکمت ہے۔ طاقت کا کھیل وقت کے حساب سے جیتا یا ہارا جاتا ہے۔ 36واں قانون، ان چیزوں کو نظر انداز کرو جو آپ کو نہیں مل سکتی۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں اس کو نظر انداز کرنا ہی طاقت ہے۔ فرانسیسی فلسفی مونتین نے کہا، جو چیز تمہیں نہیں مل سکتی اس پر حسد مت کرو بلکہ اسے کمتر سمجھو۔ یہی رویہ آپ کو دوسروں سے اونچا کرتا ہے۔ 37واں قانون، شاندار مظاہرے سے دوسروں کو متاثر کرو۔ لوگ نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہٹلر نے جلسوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا، روشنی، نعروں اور علامتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ طاقت کے کھیل میں ڈرامہ اور شو ہمیشہ اثر ڈالتی ہے۔ 38واں قانون، جیسا سب سوچتے ہیں ویسا ہی دکھاؤ لیکن اپنے انداز سے جیو۔ اگر آپ سب کے خلاف کھڑے ہو تو لوگ آپ کو دشمن سمجھیں گے۔ مشہور فلسفی اسپینوز نے اپنی سوچ کو الگ رکھا لیکن ظاہر میں ایک عام انسان کی طرح رہا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچائی اور سوچ بھی آزاد رکھی۔
ظاہر میں عام اور باطن میں خاص رہو۔ لا نمبر 39، مچھلی پکڑنے کے لیے پانی کو گدلا کرو۔ لوگ پرسکون حالت میں کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن غصہ یا الجھن میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ چنگیز خان دشمن کو بھڑکاتا تاکہ وہ غلط فیصلے کرے اور پھر آسانی سے اسے ہرا دیتا۔ اگر آپ دوسروں کے دماغ کو الجھا دو تو جیت آپ کی ہے۔ 40واں قانون، مفت چیزوں کو کم تر سمجھو۔ مفت میں ملنے والی چیز اکثر خطرناک ہوتی ہے۔ کاروباری دنیا میں کہا جاتا ہے جو چیز مفت ہے اس کی اصل قیمت بہت زیادہ ہے۔ طاقتور لوگ ہمیشہ چیزوں کی قیمت ادا کرتے ہیں تاکہ آزاد رہ سکیں۔ 41واں قانون، کسی بڑے شخص کے قدموں پر مت چلو۔ جو لوگ اپنے پیشواؤں کی نقل کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے سائے میں دب جاتے ہیں۔ شاہ جہاں نے اکبر اور جہانگیر کی طرز حکومت اپنانے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی ان جیسی عظمت حاصل نہ کر سکا۔ اصل طاقت اپنی پہچان بنانے میں ہے۔ لا نمبر 42، لیڈر کو نشانہ بناؤ، پیچھے لوگ بکھر جائیں گے۔ اگر رہنما ختم ہو جائے تو پیروکار خود بخود بکھر جاتے ہیں۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کو شکست دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے سردار کو مار دیا جائے۔ سردار گرا تو فوج خود ہی بکھر گئی۔ طاقت کا کھیل ہمیشہ قیادت پر حملہ کرنے سے جیتا جاتا ہے۔ لا نمبر 43، دوسروں کے دلوں اور دماغوں پر کام کرو۔ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دشمن کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ رحم اور اخلاق سے بھی جیتا۔ اس نے دل جیتے اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ طاقتور وہی ہے جو لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کرے۔ لا نمبر 44، عکس کی طاقت سے دشمن کو کنفیوز کرو۔ جو کچھ دشمن کرے وہی کر کے دکھاؤ۔ چین کے جنرل نے دشمن کے ہر حربے کو اسی طرح دہرا کر اسے پاگل کر دیا۔ دشمن کو لگا وہ اپنے ہی عکس سے لڑ رہا ہے۔ عکس دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ 45واں قانون، تبدیلی کی تبلیغ کرو لیکن آہستہ آہستہ۔ لوگ اچانک تبدیلی برداشت نہیں کر پاتے۔ ترکی کے صدر کمال اتاترک نے اصلاحات کو ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ قوم کے لیے تیار کیا۔ طاقت کا اصل کھیل یہی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ تبدیلی خود ان کی چاہت ہے۔ لا نمبر 46، کبھی بھی زیادہ کامل نظر نہ ہو۔ زیادہ کامل نظر آنا حسد پیدا کرتا ہے۔ فرانسیسی جنرل نیپولین کی کامیابیوں نے اس کے ہی ساتھی جرنیلوں کو حسد میں مبتلا کر دیا اور آخرکار اس کے خلاف سازشیں ہوئی۔ ہمیشہ کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ لوگ حسد نہ کریں۔ لا نمبر 47، آخری منزل سے آگے مت بڑھو، لالچ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ الیگزینڈر اعظم نے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا، مگر جب اس نے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے پر مجبور کیا تو فوج نے بغاوت کر دی۔ وقت پر رک جانا سب سے بڑی حکمت ہے۔ لا نمبر 48، پانی کی طرح لچکدار اور بے شکل رہو۔ پانی کی طرح شکل بدلنے والا ناقابل شکست ہوتا ہے۔ سنزو کہتا تھا جس طرح پانی اپنی شکل برتن کے مطابق ڈھال لیتا ہے، طاقتور انسان بھی حالات کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ اگر آپ سخت اور ضدی رہے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ لچک ہی اصل طاقت ہے۔ دوستوں، یہ تھے طاقت کے 48 قوانین۔ تاریخ کے ہر بادشاہ، ہر جنرل، ہر سیاستدان نے ان اصولوں کو کسی نہ کسی شکل میں اپنایا۔ کچھ نے انہیں دوسروں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا، کچھ نے اپنی بقا کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان قوانین کو کیسے استعمال کریں گے؟ کیا آپ ان سے اپنی حفاظت کریں گے؟ کیا آپ اپنی ترقی کی راہ میں ان اصولوں کو اپنائیں گے یا آپ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے ان کا سہارا لیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسے ہی راز، کہانی اور حقائق جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔